Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Huma Stories. Hope you all guys are good. सबसे पहले तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। जिस्मानी कफ़ारा, वो गुनाह जो हम अपने हम जिनसियों के साथ करते हैं बग़ैर जिस्मानी कफ़ारे के माफ़ नहीं होते। सूबेदार शेर अली ख़ान की उम्र बमुश्किल 30 साल की होगी। वो एक खुशहाल ज़मींदार और गांव का मालिक था। उसकी कामयाबी का राज उसकी बहादुरी और शुजाअत में था। जंगे अज़ीम में वो कई साल फ्रांस में रहा और अपने कारनामों की वजह से सूबेदारी के ओहदे तक तरक्की कर गया। जब वो हिंदुस्तान वापस आया और फ़ौज से अलहदगी इख्तियार की तो गवर्नमेंट ने उसकी बहादुरी और मर्दानगी के सिले में कई मुरब्बा ज़मीन उसे अता की, जिससे उसकी जागीर में और इजाफ़ा हो गया। शेर अली तारी नस्ल से था। उसके लंबे कद, कसरती बदन और सुर्ख व सफ़ेद चेहरे से खून ख़वारी टपकती थी। बावजूद बहादुरी के वो संगदिल और बेरहम था। वो कमज़ोर और बेबस लोगों से फ़ायदा उठाने में कभी नहीं चूकता था। फ़ौजी ज़िंदगी ने उसमें एक किस्म की वहशाना आदत पैदा कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो खुदा से भी नहीं डरता था। इसका ये मतलब नहीं कि उसका चाल चलन ख़राब था। वो मज़हब का सख्ती से पाबंद था। उस हस्ती को जिसे लोग खुदा कहते हैं इस तरह खुश करता था जैसे वो अपने फ़राइज़ अंजाम देकर अपने कमांडर को खुश किया करता था। उसकी ज़ुबान पर खुदा का नाम अक्सर रहता था, लेकिन इसका डर उसके दिल में ना था। वो महज इस वजह से नमाज़ पढ़ता, रोज़े रखता और ज़कात देता कि और लोग भी नमाज़ पढ़ते, रोज़े रखते और ज़कात देते हैं। वो अपने आप को दूसरों से बहुत बरतर समझता और इस बर्तरी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। वो बदज़ुबान था और उसका इखलाक भी ज़्यादा वसी ना था। यही वजह थी कि लोग उसकी तौक़ीर के साथ उसको नफ़रत की नज़र से देखते थे, लेकिन शेर अली को इनकी मोहब्बत या नफ़रत की बिल्कुल भी परवाह ना थी। वो तन्हाई पसंद था और तन्हाई ने उसे और तंदख़ू बना दिया था। लोग जानते थे कि उसने अपनी जायदाद किस तरह बनाई है, लेकिन किसी की हिम्मत ना थी कि उसके ख़िलाफ़ एक हरफ ज़ुबान से निकाल सके। इनको मालूम था कि जिससे उसने दुश्मनी पर कमर बांध ली उसका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। शेर अली की दुनिया में बस दो ही दोस्त थे, एक उसकी बीवी सलीमा खानम और दूसरा सलीमा का भाई गुल मोहम्मद आखिरुल ज़िक्र। एक खामोश गोशा नशी आलम था जिसको शेर अली हकीर समझता, लेकिन सलीमा खानम इस पाई की औरत थी कि उसका शोहर भी उसको हकारत की नज़र से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसकी हमदर्दी और शीर ज़ुबानी ने सबको अपना गर्विदा कर लिया था। इसको किसी किस्म की तालीम व तरबियत नहीं मिली थी, लेकिन नेकी इसकी फितरत और मोहब्बत इसकी खसलत थी। उसकी सखावत और फ़ियादी का ये आलम था कि कोई साइल उसके दर से मुराद पाए बगैर नहीं गया। वो बेवाओं और गमगसार और यतीमों की सरपरस्त थी। कुदरत ने नफ़रत का मादा उसे नहीं दिया था। वो अपने शोहर के अतवार को नापसंद ज़रूर करती थी, मगर उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया कि शेर अली को राह रास्त पर लाएगी। संग दिली और बेरहमी, ये दो बातें अगर शेर अली में ना होती तो वो एक काबिल कदर आदमी था। शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन शेर अली ने अपना रवैया ना बदला। कुदरत ने उसके घर एक शम्मा हदायत रोशन की, लेकिन वो इसके नूर से फैज़याब ना हुआ। उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अप्रैल का महीना था। शेर अली घोड़े पे सवार होकर खेत का मुआयना करने चल पड़ा, जिसमें उसने हल चलाने का हुक्म दिया था, जो अरसे से यूं ही पड़ा था। उस वक़्त उसका मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि सलीमा की फ़ियादी ने उसे मकरूज़ कर दिया है। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि सलीमा से कुछ पूछे, लेकिन ये बुखार किसी दूसरे पर तो ज़रूर निकालना था। उसने सुना था कि नौकरों ने दिन दाया कर दिया है और खेत वैसा ही पड़ा है। मज़दूर हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इनको कभी पूरी मज़दूरी नहीं मिली थी, इसलिए वो कभी काम पूरा नहीं करते थे। 3 मज़दूर सुबह को भेजे गए थे, लेकिन खेत की 1/4 हिस्से में भी हल नहीं चला सके। 2 तो एक टीले पे बैठे हुए थे और तीसरा कुछ नकलें उतार रहा था। कहकों से जंगल गूंज रहा था। शेर अली इन पर बिजली की तरह गिरा। नमक हरामो, जब तक खेत ख़त्म नहीं होगा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, चाहे रात के 12 बज जाएं। मज़दूर फ़ौरन काम में लग गए। इनको मालूम था कि इनका आका अपने कौल का पाबंद है। एक ने बैलों को एड़ लगाई और 2 ने कांटों की बाड़ लगानी शुरू कर दी। काम तेज़ी से होने लगा। शेर अली बकता झुकता घोड़े को एक बड़े दरख्त से बांधकर टेले पे जा बैठा। सूरज गरूब हो गया।
رات تاریکی نے اپنا تسلط جمایا۔ تھوڑی دیر بعد چاند کی سرخ روشنی مشرق سے نمودار ہوئی، لیکن شیر علی ان سب سے بے پرواہ تھا۔ اسے اپنے کام سے کام تھا۔ یکا یک بیلوں والا رک گیا۔ بدماش، کیا ابھی سے تھک گیا ہے؟ اگر کھیل ختم کرنے سے پہلے رکا تو اتنا ماروں گا کہ یاد رکھے گا۔ حضور، میں تھکا تو نہیں ہوں، یہاں کچھ چیز ہے، شاید کسی کی قبر، ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے۔ مزدور کانپ رہا تھا۔ اپنا کام کر۔ کیا دنیا میں قبرستانوں کی کمی ہے جو لوگ میرے کھیتوں میں آ کر دفن ہوتے ہیں؟ اس گدھے سے کہہ دے کہ کہیں اور قبر کے لیے جگہ ڈھونڈ لے۔ لیکن مزدور کا لرزہ بڑھتا گیا۔ شیر علی کی دھمکیاں بے سود تھیں۔ وہ دونوں مزدور بھی اپنے ساتھی کے پاس آ گئے اور قبر کی تعظیم کے بارے میں کچھ کہنے لگے، لیکن جو شخص انسانی زندگی کی قدر نہ کرے وہ مردوں کی کیا قدر کرے گا؟ شیر علی غصے میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بالی کو ایک کوڑا رسید کیا اور ڈھانچے کو گھسیٹ کے ٹیلے کے نیچے کر دیا۔ اس کی بہادری نے مقناطیسی اثر کیا۔ مزدوروں کی ہمت بڑھ گئی اور پھر وہ سرگرمی سے کام کرنے لگے۔ شیر علی پھر ٹیلے پہ بیٹھ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈھانچہ تھا جسے دفن ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا۔ اس کے سارے جوڑ سالم، صرف ایک دو پسلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص سینے کے زخم کی وجہ سے مرا ہے، لیکن شیر علی کو اپنے حافظے پر فخر تھا۔ کسی کے ڈھانچے کو پہچاننا مشکل ہے۔ ایک جھٹکا دے کر اس نے کھوپڑی کو دھڑ سے الگ کر لیا، ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ آنکھ کے خالی گڑھوں نے رحم کی درخواست کی، لیکن شیر علی کی تیز آنکھیں ان کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ اس نے کئی بار کھوپڑی کو چاندنی میں اچھالا اور آخر اس نے تھک کر کھوپڑی اور ڈھانچے کو ٹھوکر مار کر قریب کی جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب کام بھی ختم ہو گیا تھا۔ شیر علی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر واپس آ گیا۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ دن بھر بوندیں پڑتی رہیں۔ شام کو آسمان کھلا اور ٹھنڈی فرحت بخش ہوا چلنے لگی۔ شیر علی دروازے کے سامنے کرسی بچھا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی سی دیر میں گل محمد آ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے مطلب پر آیا۔ ایک غریب بیوہ کو جو قصبے کے باہر رہتی ہے اسے ہیضہ ہو گیا ہے، کیا سلیمہ کو اجازت ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کے لیے جائے؟ ہرگز نہیں، شیر علی نے سختی سے کہا۔ یہ مرد متعدی ہے، علاوہ اس کے میں نہیں گوارا کرتا کہ میری بیوی ایک نیچ قوم کے گھر جائے۔ مگر وہ جائے گی ضرور، گل محمد نے کہا۔ اچھا تو پھر جانے دو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو جی میں آئے کرو۔ گل محمد اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد بہن کو پالکی میں سوار کر کے لے گیا۔ پالکی کے ہمراہ بوڑھی خادمہ اور 6 سپاہی تھے۔ شیر علی کا حکم تھا کہ اس کی بیوی بغیر باڈی گارڈ کے کہیں نہ جائے۔ شیر علی کو اپنے حساب کی جانچ پڑتال میں آدھی سے زیادہ رات بیت گئی۔ اس کی عادت تھی کہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ختم کر کے ہی دم لیتا تھا۔ نصف شب کے بعد اس کو فرصت ملی۔ وہ اٹھ کر اندر آیا اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ سلیمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ بوڑھی خادمہ نے دسترخواں بچھایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ کیوں، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ شیر علی نے کہا۔ کچھ نہیں، حضور بیمار بڑھیا کا دم لبوں پر ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے پہلے سے بھیج دیا تاکہ حضور کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں جب ان کے کھیت کے پاس سے گزر رہی تھی جس میں حضور نے پیاز اس سال لگوایا ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص نے پیاز کی بہت سے پودے اکھاڑ کر ایک ٹیلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ پیاز کو ڈنٹھل سے جھٹکا دے کر الگ کرتا جاتا ہے اور اچھال کر لپک لیتا ہے۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے گنگناتی ہوئی آواز میں کچھ کہا اور میری طرف مڑ کے دیکھنے لگا۔ وہ پستہ قد، سیاہ فام سفید داڑھی والا آدمی ہے اور اس کے سینے پر لال خون کا سا نشان ہے۔ میں وہاں سے بھاگی اور گرتی پڑتی بمشکل یہاں تک پہنچی۔ حضور ہی ہمیں ایسے چوروں اور بدماشوں سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ بڑھیا اپنی داستان سنانے میں کئی جگہ رکی اور لڑکھڑائی، لیکن شیر علی نے اس آخری جملے کا مطلب سمجھ لیا تھا۔ اسی دن اس کو اطلاع ملی تھی کہ بدماشوں کا ایک گروہ غلہ چوری کرتا ہے۔ اس سے بہتر موقع مجرم کو پکڑنے کا نہیں مل سکتا۔ اس نے اپنا فوجی پستول جیب میں ڈال لیا اور نیزہ لے کر چل کھڑا ہوا۔ کیا میں گھوڑا لانے کو حکم دوں؟ خادمہ نے دریافت کیا۔ نہیں، شیر علی پیدل ہی سواروں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ممکن ہے کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے خبردار ہو کر چور فرار ہو جائیں۔ میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اجنبی ابھی تک اپنے عجیب مشغلے میں مصروف تھا۔ وہ پیاز کو اچھالتا تھا اور پھر لپکتا تھا۔ شیر علی دبے پاؤں اس کے قریب جا پہنچا۔ چاندنی اس کے پشت پر پڑ رہی تھی۔ وہ شیر علی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن شیر علی اس کو غور سے دیکھ رہا تھا تاکہ اگر وہ بچ کر نکل جائے تو آئندہ شناخت کرنے میں دقت نہ ہو۔
جیسا کہ خاتمہ نے بیان کیا تھا کہ وہ ایک پستہ قد لمبی داڑھی والا بوڑھا ہے۔ وہ ایک ملجگی دھوتی اور نیم آستین کرتا پہنے ہوئے ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں سوکھے ہوئے اور اس کی پسلیاں نیم آستین کرتے میں سے بھی صاف گنی جا سکتی ہیں۔ تو کون ہے؟ شیر علی نے کڑک کر پوچھا۔ اس نے چہرے کو جو شیر علی کے سامنے تھا، جس پر رنج اور تکلیف کے نقوش نمایاں تھے، اس کی پیشانی اور گالوں پر خون کے دھبے تھے۔ اس کی داڑھی پر منہ سے لٹکا ہوا خون بہہ رہا تھا۔ بائیں سینے پہ ٹھیک دل کی جگہ خنجر کا خوفناک زخم تھا، جس سے دو پسلیاں جدا کرتی تھیں اور جس میں دل کی حرکت سے خون کا چشمہ ابل رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک پیاس تھی اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آنکھ کی پتلیوں کے اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے صرف سفیدی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ خاموش اور ساکن تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ خوفناک تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس بھیانک نظارے کی تاب نہ پا سکتا۔ شیر علی کے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ اس نے اپنا نیزہ پوری طاقت سے اس کے دل کی طرف پھینکا۔ اس کے سامنے وہ چھوٹا سا ٹیلا تھا جس پہ وہ ہل چلاتے وقت بیٹھا تھا۔ اس کی دوسری طرف پیاز کا ڈھیر لگا تھا جو اجنبی نے اکھاڑ پھینکی تھی۔ اس کے اس پار اس کا نیزہ تھا جو اس نے پوری طاقت سے پھینکا تھا، جو نصف سے زیادہ زمین میں دھنس گیا تھا، لیکن اجنبی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شاید وہ محض اس کی آنکھوں کا قصور تھا، لیکن شیر علی نے دیکھا تھا کہ اس کا نیزہ اجنبی کے سینے کے پار گزر گیا ہے۔ اجنبی کا غیر مادی جسم ہوا کی طرح جدا ہوا اور دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ شیر علی ٹیلے پہ چڑھا اور نیزے کو کھینچ کے دیکھنے لگا کہ اس کی تیز نوک تو خراب نہیں ہو گئی۔ وہ اس واقعے سے ابھی تک خوف زدہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، اور وہ ڈراؤنی شکل والا اجنبی کون تھا اور کہاں غائب ہو گیا۔ اس وقت چاند پر بادل کا ایک سیاہ ٹکڑا آ گیا اور چاروں طرف سے تاریکی پھیل گئی۔ شیر علی اپنے حافظے پہ زور دے رہا تھا کہ یہ اجنبی کون ہے۔ اس نے اس کو ضرور کہیں دیکھا تھا۔ آخرکار اس کو یاد آ گیا، گھاسی رام بنیا۔ اس نام کی یاد آتے ہی اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ عمر بھر میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کو ڈر معلوم ہوا۔ وہ کانپنے لگا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ گھاسی رام شیر علی کے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ گاؤں والے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز نہ تھا۔ اس کی زمین ضرورت سے زیادہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ساری زمین کام میں نہیں لا سکتا تو اس نے سوائے 2 کھیتوں کے جو بہت زرخیز تھے، سب کچھ گاؤں والوں کو تقسیم کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں اس کا پسینہ گرتا، لوگ خون گرانے کو تیار تھے۔ 10 سال کا عرصہ ہوا، گھاسی رام یکایک غائب ہو گیا۔ وہ پوجا کی غرض سے بنارس روانہ ہوا، مگر واپس نہ آیا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ وہ تارک الدنیا ہو گیا ہے، لیکن کسی کو گمان بھی نہیں گزرا کہ وہ مارا گیا ہے۔ صرف شیر علی اس خوفناک راز سے واقف تھا۔ اس زمانے میں شیر علی نسبتاً ایک معمولی آدمی تھا، لیکن اس کے پاس کبھی اتنا روپیہ جمع نہ ہوا کہ وہ گھاسی رام کے کھیت خرید سکتا۔ وہ ہمیشہ گھاسی رام کے کھیتوں کو حسد کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، اس کو خریدنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ آخر اس نے اس عقدے کو حل کر لیا۔ گھاسی رام بنارس روانہ ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، بوڑھا دھوپ کی تاب نہ لگ سکتا تھا، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ رات کو سفر کرے اور دن کو کسی گاؤں میں آرام کرے۔ وہ بمشکل چند میل گیا ہوگا کہ شیر علی کو موقع مل گیا۔ رستہ سنسان باغ میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ شیر علی نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر خنجر کا وار کیا اور بوڑھے بنیے کو ختم کر دیا۔ اس کی لاش کمبل میں لپیٹ کر گھوڑے کی رین سے باندھ لی اور تھوڑی سی دور جا کر ایک گڑھے میں دبا دیا۔ جب گھاسی رام عرصت تک واپس نہ آیا تو شیر علی نے اس کے 2 کھیت اونے پونے دے کر خرید لیے اور وعدہ کیا کہ جب بنیا واپس آئے گا تو اس کی امانت اسے دے دے گا۔ لیکن شیر علی کو معلوم تھا کہ گھاسی رام ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شیر علی عجیب خلجان میں تھا۔ کہتے ہیں مقتولوں کی روح قاتل کو کبھی چین نہیں لینے دیتی، لیکن شیر علی کو اس جرم کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ اس واقعے کو بھول گیا، لیکن اس نظارے نے اسے تھرا دیا۔ اس نے جسمانی تکلیف کی کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن روحانی اذیت کو وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے تصور میں اپنے گناہوں کی زندگی کا احاطہ کیا۔ نصف درجن سے زیادہ مقتولوں کے چہرے اسے گھور رہے تھے۔ یہ ہے بے رحم کوڑوں کے زخم مزدوروں کی پیٹھ پر دکھائی دے رہے تھے۔ فاقہ زدہ کاشتکار در بدر بھیک مانگتے ہوئے نظر آن پڑے۔ اسے معلوم ہوا روز نماز بھی اس کو روحانی تکلیف سے نہیں بچا سکتی۔
سلیمہ کا منور چہرہ اس کو سلامت روی کی طرف بلا رہا تھا، لیکن اس کے کانوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ گھاسی رام 10 سال تک مقتول خاموشی کے ساتھ قبر میں سوتا رہا۔ شیر علی نے اس کے آرام کی جگہ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کی بے چین روح ماری ماری پھرنے لگی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھ کو ستائے گا، شیر علی نے سوچا، لیکن وہ اب بھی اپنے کیے پر نادم تھا۔ وہ ساری رات تو وہاں کھڑا رہ نہیں سکتا تھا، آخر گھر کو بھی واپس جانا تھا۔ اس نے نیزہ اٹھایا اور واپسی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کو کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی، گویا خشک پتوں پر چل رہا ہے۔ وہ آویز کی طرف متوجہ ہوا اور اس نظارے کو دیکھ کر سن ہو گیا۔ بادل کا ٹکڑا ہٹ گیا، چاندنی شیر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ 50 قدم آگے بڑھ کر درخت تھا جس سے اس سے ایک مرتبہ اپنا گھوڑا باندھا تھا۔ شیر علی کے دیکھتے دیکھتے سامنے تاریکی میں سے ایک بدہیت شکل نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چاندنی میں آئی۔ یہ چیز انسان سے ملتی جلتی تھی، لیکن جسامت میں اس سے دگنی تھی۔ اس کے جسم پر ریچھ کے سے لمبے لمبے بال تھے، جس سے وہ اور بھی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا سایہ نہ تھا۔ شیر علی کا دل بیٹھ گیا۔ اس بھوت کے ہاتھ میں انسان کی کھوپڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ شیر علی کی نگاہ اس پر جم کر رہ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ منہ پھیر لے، مگر وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس نے چیخنا چاہا، لیکن اس کا حلق خشک ہو گیا۔ بھوت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ وہ ٹیلے کی دوسری طرف آ کھڑا ہوا۔ تب اس نے کھوپڑی اچھالی اور لپک کر پکڑ لی۔ شیر علی اس سے زیادہ کتاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر پیاز کے ڈھیر پر گر پڑا۔ اور وہ زیادہ دیر بے ہوش نہ رہا، کیونکہ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے ہر چیز کو بدستور پایا، صرف بھوت موجود نہ تھا۔ شیر علی نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ بیٹھا۔ اس نے جھک کر دیکھا کہ بھوت کے پاؤں کے نشان ہیں یا نہیں، مگر وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ شیر علی بے تحاشا گھر کی طرف بھاگا۔ ہر ٹیلے پہ اسے گھاس رام کا بھوت بیٹھا نظر آتا، ہر سائے میں سرخ آنکھیں چمکتی نظر آتی۔ خدا خدا کر کے وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اس کا دل ٹھکانے ہوا کوئی شخص سریلی آواز میں فارسی اشعار گا رہا تھا۔ شیر علی نے پہچان لیا، یہ گل محمد ہے۔ میں آپا کو گھر پہنچا کر آ رہا ہوں، کیا اچھا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس چاندنی کا لطف اٹھاتے، سیر کو چلتے، مگر تم نے تو ابھی کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ گل محمد نے کہا، بہت تھکا ہوا ہوں، میری صلاح مانو تو اس وقت باہر نہ جاؤ۔ گرد و نواح میں ایک عجیب جانور گھوم رہا ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے اور جس کے جسم پر ریچھ کی طرح بال ہیں۔ شیر علی نے اپنی کمزوری کا اعتراف نہ کرتے ہوئے گل محمد کو اس خطرناک مقام سے بچانے کی کوشش کی۔ 2 پاؤں پہ چلنے والا ریچھ، گل محمد نے کہا، کیا وہ ایسا تو نہیں تھا؟ گل محمد کے بجائے وہی خوفناک بھوت کھڑا تھا جو پیاز کے کھیت میں اس کے سرخ انگارہ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر علی کو اتنا ہوش کہاں تھا کہ وہ اس کو حل کرے۔ اس کے سابقہ تجربے نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا بھوت مقناطیسی نگاہ میں کیا اثر ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اس سے آنکھ ملائی تو اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ بھوت کا جسم غیر مادی تھا، اس کا سایہ تھا نہ اس کے قدموں میں نشان۔ شاید وہ کوئی جسمانی نقصان بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس کی دہکتی ہوئی سرخ آنکھیں روح کو بے چین کر دیتی تھیں۔ شیر علی نے دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ لیا اور سر پر پاؤں رکھ کے بھاگا۔ سونے والے جاگ اٹھے، بعد نے چور چور لینا پکڑنا، یہ گیا وہ گیا کا گل مچا دیا۔ بعد نے انگڑائی لی اور پھر کروٹ بدل کر سو گئے۔ لیکن شیر علی کو کسی کی پرواہ نہ تھی، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ اوروں کی آرام کی فکر کیا کرتا۔ بامشکل وہ اپنے گھر پہنچا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا خادمہ نے دروازہ کھولا، بیگم صاحبہ واپس آ گئی ہیں اور حضور کی تلاش میں آدمی بھیجے ہیں۔ خیر تو فوراً قاضی صاحب کو بلا کر لا۔ بڑھیا تھوڑی دور جا کر رکی اور بولی، حضور اس چور کا کیا بنا؟ کیا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا؟ ہاں، وہ میرے جانے سے پہلے ہی فرار ہو گیا، اس کا انتظام صبح کو ہوگا۔ لیکن حضور وہ چور تو نہیں تھا نہ، وہ بھاگا۔ بڑھیا کی جھکی ہوئی کمر سیدھی ہونے لگی اور اس کی جسامت بڑھنے لگی۔ وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ کیا آپ نے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی؟ بڑھیا خادمہ کے بدلے وہی بھوت اب 30 مرتبہ اس کے سامنے آ کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر بال تھے اور اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ شیر علی کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس نے کواڑ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ کیا ناپاک بھوت اس کے گھر میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا؟
وہ سلیمہ کے کمرے کی طرف دوڑا۔ فرشتہ خصلت سلیمہ ضرور مجھ کو پناہ دے گی، وہ ہمیشہ مشکل میں ساتھ دیا کرتی ہے۔ سلیمہ کا کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ شیر علی نے اس کو آرام دہ بنانے میں کوئی دکیا اٹھا نہ رکھا تھا۔ دیواروں پہ خوبصورت نقش تھے، ایرانی قالین کا فرش تھا، چاندی کی مصحری تھی جس پہ سلیمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شیر علی کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم اس وقت کہاں چلے گئے تھے میری جان؟ ہال میں پڑی ہوئی تھی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ شیر علی کے پاس مصحری پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کو کچھ سکون ہوا، لیکن سلیمہ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور وہ کانپ رہا ہے۔ اس کی آواز بھی بھرائی ہوئی ہے۔ کیوں، خیر تو ہے؟